नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने यहूद और नसारा कि वो खुशफहमी को पढ़ा था जिसमें उन्हें लगता है कि वही हिदायत याफ्ता है क्योंकि वो अंबिया की औलाद है, जिसकी तरदीद करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिनकी तुम कहते हो, जिनकी तुम अपने आप को औलाद कहते हो, वो तो मौहिद थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मरने के वक्त अपनी औलाद को जो वसीयत की थी कि ए खुदा के फरमाबरदार रहना, वो तो मौहिद थे, वही हिदायत याफ्ता थे। उनके अमाल उनके लिए हैं और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं। जो हिदायत पर वही है जो दीन इब्राहीमी पर है, मिल्लत इब्राहीमी पर है, खुदा की वहदानियत पर ईमान लाता है, तमाम अंबिया कराम को बग़ैर किसी तफरीक के मानता है। हमारी आज की आयत नंबर 141 से लेकर आयत नंबर 145 तक हैं। तो शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। ये एक जमात थी जो गुज़र चुकी, इनकी कमाई इनके लिए है और तुम्हारी तुम्हारे लिए, और इनके आमाल के बारे में तुमसे बाज़ पुर्स नहीं होगी। ये आयत इन्हीं अल्फाज से पहले भी गुज़र चुकी है। पिछले सबक में हम लोगों ने पढ़ा था। वहाँ इस आयत में अल्लाह ताला यहूद से मुखातिब थे और यहाँ यहूदी, ईसाई और मुसलमान, इन सब से अल्लाह ताला मुखातिब होते हुए फरमा रहे हैं कि अगर किसी ने आखिरत में निजात पानी है तो उसे अंबिया कराम और सालिहीन पर पूरा भरोसा करना पड़ेगा। ईसाई, मुसलमान सभी से मुखातिब होते हुए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक खुदा की पैरवी करने की बजाय सिर्फ़ अंबिया कराम और सालिहीन इकराम के अमाल पर भरोसा करना नीरी बेवकूफ़ी है। अपने अमाल के लिए हर कोई ख़ुद जवाबदेह है और हर किसी को अपने अमाल की जज़ा और सज़ा मिलेगी। आयत नंबर 142। सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लाती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। जल्द ही नादान लोग ज़रूर कहेंगे कि मुसलमानों को इनके पहले क़िबले से किस चीज़ ने फेर दिया। आप इनसे कहिए कि मशरिक़ और मग़रिब तो सब अल्लाह ही के लिए हैं, वो जिसे चाहता है सीधी राह दिखा देता। अब यहाँ तहवील काबा का मौजू शुरू होने जा रहा है। तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे पहला क़िबला खाना काबा ही था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर किया तो भी यही क़िबला था, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर किया तो उस वक्त भी यही क़िबला था। मगर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हेकल सुलेमानी तामीर किया तो इस वक्त ताबूत सकीना सखरा पर पड़ा रहा था और बनी इसराइल इसकी तरफ मुँह करके नमाज अदा करते थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुस्तकिल तौर पर इसे ही अपना क़िबला बना लिया, और चूँकि अल्लाह ताला की तरफ से भी कोई गिरफ्त ना हुई, लिहाजा ये क़िबला शरन भी दुरुस्त समझा गया। मगर ये सिर्फ़ बनी इसराइल का ही क़िबला था, मक्का के मुशरिकीन का नहीं था। वो काबा की तरफ ही मुँह करके नमाज अदा करते थे। अब चूँकि मुशरिकीन मक्का के बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले किताब को बेहतर समझते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के बजाय बैतुल मुक़द्दस की तरफ ही रुख करना मुनासिब समझा, ताकि मुशरिकीन मक्का के क़िबले से इम्तियाज़ हो सके या मुख्तलिफ लग सके, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को भी अल्लाह ताला ने अपनी ही तरफ मंसूब किया। क्योंकि इंसानी अक़ल इस बात को गवारा नहीं समझती कि अगर किसी कौम के क़िबले को तस्लीम कर लेना फिर हकीकत गलत है या उसके क़िबले को मान लेना ज़रूरी है, तो इसका मतलब है कि उनकी क़ियादत और इमामत को तस्लीम कर लेना।
اب چونکہ مشرکین مکہ جو ہے وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، ان سے امتیاز کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس بات پر کوئی گرفت نہیں تھی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع کے دور میں بیت المقدس کو قبلہ بنایا، تو اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ مشرکین سے تھوڑا منفرد رہنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف اس میں مسلمانوں کا امتحان بھی مقصود تھا۔ وہ امتحان یہ تھا کہ ہر قوم کو اپنے جو شعائر ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے طور پہ لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، ان سے انتہائی عقیدت ہوتی ہے، اور مکے میں اسلام لانے والے کیونکہ مشرکین مکہ میں سے ہی ہوتے تھے، اس لیے فی الواقعہ ان کا اس بات پہ بھی امتحان تھا کہ وہ اسلام لانے کے بعد کتنی گرم جوشی سے جو ہے وہ اپنے پہلے قبلے کو چھوڑ کر بیت المقدس کو اپنا قبلہ بناتے ہیں۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اب صورتحال بالکل مختلف تھی۔ مسلمانوں کی ایک آزاد چھوٹی سی ریاست وجود میں آ چکی تھی، اور اب بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھنا ذہنی طور پر یہود کی امامت کو تسلیم کرنے کے مترادف تھا۔ لہٰذا اب آپ یہ چاہتے تھے کہ حقیقی قبلہ اول یعنی خانہ کعبہ ہی مستقل طور پر مسلمانوں کا قبلہ قرار پائے، اور اس توقع میں کئی بار آسمان کی طرف رخ پھیرتے کہ شاید کسی وقت جبرائیل علیہ السلام ایسا حکم لے کر آ کے نازل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ آپ کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور لوگوں نے بھی پڑھی۔ پھر ان میں سے ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا، دوسری مسجد والوں پر گزرا جبکہ وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ اس نے کہا، اللہ گواہ ہے، میں نے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تو اسی حالت میں کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ یہی مسجد بعد میں مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہو گئی۔ تحویل کعبہ کا ورڈ میں نے شروع میں استعمال کیا تھا، اس کا دراصل مطلب یہ تھا کہ اب بیت المقدس کی مرکزیت ختم ہو چکی ہے، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ کو ہی مسلمانوں کا قبلہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اب اس تحویل کعبہ کا یہود پر ظاہری سی بات ہے نیگیٹو اثر ہونا تھا، اور یہ ایک بہت ہی ضروری بات تھی۔ چنانچہ یہی یہود جب اعتراض کرتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا ہے، یہ یہودی لوگ تھے۔ چنانچہ اس یہود نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر نئے مسلمانوں کے دل میں شک پیدا کرنا شروع کر دیا۔ یہود کے اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے نہایت خوبصورت انداز میں پیش کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ مشرق بھی اللہ کے لیے ہے اور مغرب بھی۔ اس نے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم دیا ہے، اور ہم نے اسے تسلیم کر لیا ہے، اور اب کعبہ کو قبلہ بنایا تو بھی ہم نے تسلیم کر لیا ہے۔ اللہ کا حکم تسلیم کر لینا ہی صراط مستقیم ہے، اور یہی وہ راہ ہے کہ جو اللہ جسے دکھانا چاہے دکھائے۔ اس کا بیک گراؤنڈ بہت ضروری تھا کیونکہ آگے آنے والی کچھ آیات اسی کے متعلق ہیں۔ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ اور ہم نے آپ کے لیے پہلے قبلہ یعنی بیت المقدس صرف اس لیے بنایا تھا کہ ہمیں معلوم ہو کہ کون ہے
جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہ قبلے کی تبدیلی ایک مشکل سی بات تھی، مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ وہ تو لوگوں کے حق میں بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں امت مسلمہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلے قبلے کو تمہارے لیے مستقل قبلہ بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بھی بنایا ہے۔ اب امت وسط کا مطلب یہاں سمجھ لیتے ہیں۔ امت وسط ایک ایسا مقدس، اشرف اور اعلیٰ گروہ ہے جو عدل و انصاف پر قائم ہوا ہے، بغیر کسی تخفیف سے، اور دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا، کیا نوح نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہے۔ پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنیں گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس وقت نوح علیہ السلام کی امت کہے گی، تمہاری گواہی کیسے مقبول ہو سکتی ہے جبکہ تم نے ہمارا زمانہ تو پایا نہیں، نہ ہمیں دیکھا۔ اس وقت یہ امت وسط، ہماری امت، جنہوں نے دین پڑھا ہوگا، جنہوں نے قرآن پڑھا ہوگا، وہ یہ جواب دے گی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کے بتلانے کا یقینی علم ہو گیا، اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے قرآن میں یہ تو تھی امت مسلمہ کی دوسری امتوں پر گواہی۔ اس کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا اور کہتے تھے کہ قرآن بے شک اس زمانے میں تو کارآمد کتاب تھی، مگر آج کے زمانے بہت آگے نکل چکا ہے، لہٰذا اس کی تعلیمات فرسودہ ہو چکی ہیں، نعوذ باللہ۔ یا ان لوگوں کے خلاف جو اپنے جلسے جلوسوں کا افتتاح تو قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں، مگر اس کے بعد انہیں قرآن سے کچھ غرض نہیں ہوتی۔ یا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کو محض عملیات کی کتاب قرار دیا ہے اور اپنے صرف دینی اغراض کے لیے، دنیاوی فائدوں کے لیے اس کی آیات سے تعویذ وغیرہ تیار کرتے ہیں اور تجربے کرتے رہتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن کو ایک مشکل ترین کتاب سمجھ کر اسے ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر کسی اونچی جگہ پہ تبرکن رکھ دیا ہو، یا ان لوگوں کے خلاف جو قرآنی آیات اور احکامات کو سمجھنے کے بعد محض دنیاوی فائدوں کے لیے فرقہ وارانہ تعصب کے طور پر ان کی غلط تعویل کرتے ہیں، یا ان کے خلاف جو دیدہ دانستہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ آیت نمبر 144، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، سو اب آپ کا رخ مسجد الحرام یعنی کعبہ کی طرف پھیر لیجئے، اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو اپنا رخ اسی کی طرف پھیر لیا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہے اور بالکل درست ہے۔ اس کے باوجود وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں، کیونکہ ان سب کی کتابوں میں یہ مینشن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں پیدا ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں گے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس کے باوجود اگر یہ لوگ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ آیت نمبر 145، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا
طابئوا قبلتك وما أنت بطابئ قبلتهم وما بعدهم بطابئ قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين۔ آپ ان اہل کتاب کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں، وہ آپ کی قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ کی قبلہ کی پیروی کر سکتے ہیں، بلکہ کوئی بھی دوسرے کی قبلہ کی پیروی کرنے والا نہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو یقیناً آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ تو جب یہ لوگ آپس میں بھی کسی قبلے پر متفق نہیں تو آپ کے ساتھ کیسے اتفاق کر سکتے؟ یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے دین پر نہ ہو۔ اور ظالم ہونے کا خطاب دراصل امت سے ہے، رسول بھلا وحی الہی کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ ایمفسائز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا حکم جو تمہیں مل رہا ہے اس پہ پورا یقین رکھو اور اس کے مطابق عمل کرو، اور اگر تم نے یہود کو خوش کرنے کی کوشش کی تو تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔